मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात हो रही थी गैर अंदराज शुदा शादी के हवाले से। क्या गैर अंदराज शुदा निकाह, जिसको आम मायने में हमारे दोस्त लोग शरई निकाह कहते हैं, क्या ऐसा निकाह कानून की नज़र में तस्लीम शुदा निकाह है? और पाकिस्तानी आइली कवानीन इस हवाले से क्या कहते हैं? इस पे चंद दोस्त आज बैठे गपशप लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि सब दोस्तों के साथ इस डिस्कशन को शेयर किया जाना चाहिए। बुनियादी तौर पर शादी के अंदराज ना होने से उस शादी की कानूनी हैसियत तो मुतासर नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात ये शादी के होने या ना होने के बारे में शक व शुबहात पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर जबकि एक फरीक दावा करे कि शादी हुई थी और दूसरा फरीक इस शादी के होने के बारे में इनकारी हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में मुश्किलात हो सकती हैं और बगैर किसी दूसरे वाज़ेह सबूत के उस निकाह को साबित करना मुश्किल हो सकता है। हमने पिछले दिनों एक मुकदमा देखा जो कि रिपोर्टेड केस है, शब्बीर अहमद वर्सेस मुसम्मात ज़ुबैदा बीबी एंड अदर्स। रिपोर्टेड केस था NLR 1984 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान SCJ, NLR 1984 SCJ, पेज था 182। इस मुकदमे में औरत ने तकजीब निकाह का दावा किया, जबकि मर्द कहता था कि निकाह हुआ है, औरत कहती थी कि नहीं हुआ है। तकजीब निकाह का दावा कर रही थी खातून, क्योंकि जो निकाह था वो अनरजिस्टर्ड था। मातहत जो फैमिली कोर्ट्स थी उन्होंने निकाह तस्लीम नहीं किया। उसके बाद यही फैसला हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने भी निकाह का होना तस्लीम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी निकाह रजिस्टर्ड ना होने की सूरत में निकाह तस्लीम ना करने का जो लोअर कोर्ट्स का फैसला था उसको बरकरार रखा था। बुनियादी तौर पे अगर निकाह को रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता तो फैमिली केसेस और फौजदारी केसेस दोनों में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जबकि बाज़ औक़ात फ्रीकैन पहले तो अपनी पसंद से और ख़ास तौर पर वालिदैन और रिश्तेदारों की रजामंदी के बगैर ही शादी की होती है। जब तक तो रजामंदी होती है तब तक सारे मसले मामलात बड़े ठीक ठाक फिट फाट चल रहे होते हैं, और फिर बाद में ऐसा होता है कि अक्सर ऐसी शादियां लड़की तकजीब निकाह में आ जाती है, ये लड़की के वालिदैन या उसके रिश्तेदार ऐसी शादी को फैमिली कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, और हत्ता के बाज़ का जिना तक के मुकदमात सामने आ जाते हैं कि फौजदारी मुकदमात जनाब बना दिए जाते हैं कि निकाह तो है नहीं और इसने जिना किया है। जिना के अलावा अगवा के बहुत से मुकदमात हम देखते हैं आए रोज। एक फरीक कह रहा होता है कि शादी हुई है, दूसरा फरीक कह रहा होता है शादी नहीं हुई है। अगवा और जिना के मुकदमात बनाए जा रहे होते हैं, और बात सूरत हाल में हम देखते हैं कि लड़की वाले निकाह पहले जब तक आपस में मामलात ठीक हुए होते हैं उस वक्त तक सब ओके होता है। फिर जब मामलात बिगड़ते हैं, हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि जब पैसे खत्म होते हैं तो उसके बाद फिर लड़के के खिलाफ हेबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन भी दाखिल दी जाती है, और मजहरा जो है वो फिर मजहर का बेड़ा गर्क कर देती है। अब साहिब बात इस तरह से है कि साल की मुकदमाबाजी के बाद बहुत से ऐसे शादीशुदा जोड़ों की रिहाई होती है और मुकदमे से जान छूट ही जाती है, और कुछ हाई कोर्ट्स में जाके सेटल होते हैं मामलात। बाज़ औक़ात सुलह हो जाती है, बाज़ औक़ात हाई कोर्ट में फौजदारी मुकदमात रिट्स में जाके कहीं
بعض اوقات 561 میں جا کے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات اپیلز میں جا کے یہ معاملات جو ہے ہوتے ہیں معاملات، اور لڑکے بیچارے کی جان چھٹتی ہے اور بات سامنے آ جاتی ہے۔ کیا بات سامنے آتی ہے کہ بھئی نکاح ہوا تھا، رجسٹرڈ تھا، زنا کا مقدمہ یا اغوا کا مقدمہ تھا، تو وہ خارج ہوتا ہے، لیکن اتنی دیر تک نا لڑکا بیچارہ ذلیل و خوار ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر نکاح رجسٹرڈ ہوا ہوتا تو پھر ایسی نوبت ہی نہ آتی، اور اگر آتی بھی تو جلد رہائی ہو جاتی، جلد معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے، اور اگر زبانی اور دستاویزی شہادت کے طور پہ نکاح نامہ موجود ہے، رجسٹرڈ ہے، تو پھر جو مرضی ہو جائے، پھر دونوں پارٹیز اسٹرانگ فوٹنگز پہ تو ہیں، اور پھر اس اعتبار سے معاملات سے سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کیونکہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹس کی صورت میں دونوں پارٹیز کے پاس جو ہے وہ موجود ہے ایویڈنس کہ نکاح ہوا تھا، اور اگر نکاح ہوا ہے تو پھر بیوی کو کوئی اغوا کیسے کرے گا، اور بیوی کے ساتھ زنا تو نہیں کسی نے کیا۔ اس حوالے سے ہمیرا محمود ورسز اسٹیٹ ایک کیس تھا، پی ایل ڈی 1999، لاہور ہائی کورٹ، پیج 495 اور پیج 501، اور مسمات رخسانہ ورسز ایس ایچ او بیلو میرپور تھیلیو، سندھ کا کوئی کیس ہے، یہ 1999 پاکستان کرمنل لا ڈائجسٹ کراچی، پیج ہے 638۔ اس کے بعد محمد طارق محمود ورسز ایس ایچ او تھانہ ملت پارک لاہور، 1997 پاکستان کرمنل لا جرنل، پیج ہے 758 لاہور۔ اس کے علاوہ ایک بڑا اہم کیس ہے مسمات بشرا بی بی ورسز ایس ایچ او، 1995 پاکستان کرمنل لا جرنل لاہور، پیج 401 ہے۔ اس کے علاوہ محمد بنارس ورسز ایس ایچ او اینڈ ادرس، یہ 1995 پاکستان کرمنل لا جرنل، پیج 94 لاہور۔ اور اس طرح کے بیسیوں ایسے مقدمات ہمارے سامنے آتے ہیں صاحب کہ اگر اغوا اور زنا کے جو مقدمات آن دا بیسس آف ان رجسٹرڈ نکاح، ایک پارٹی کہہ رہی ہوتی ہے نکاح ہوا ہے، دوسری پارٹی کہہ رہی ہوتی ہے جی نکاح نہیں ہوا ہے، جس نے زنا کیا ہے یا اغوا کیا ہے جناب، تو بات اگر کوئی ڈاکومنٹری یا اورل ایویڈنس ہے اور اگر رجسٹرڈ نکاح ہے تو پھر جان جلدی چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن صاحب چونکہ ریٹ پٹیشن کی سماعت میں اور واقعے کے حتمی طور پر فائنلائز ہونے یا نہ ہونے میں کوئی اتنی جانچکاری نہیں کی جاتی ہے، اور نہ ہی شادی کے حتمی طور پر درست ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں حتمی فیصلہ دیا جاتا ہے۔ جب بھی ریٹس ہوتی ہیں اس میں کوئی فیکٹس تو ڈسکس نہیں نہ کیے جاتے، نکاح کا وجود ہونے یا نہ ہونے، اسے درست تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ کوئی ہائی کورٹ کے پاس تو موجود نہیں ہے یا سپریم کورٹ کے پاس تو نہیں ہے۔ دیکھیے جب بھی فیکٹس کی بات آنی ہے تو فیکٹس جو ہیں ہمیشہ ٹرائل کورٹس میں چلنے ہیں، اور جو فیملی کورٹس ہیں اسی میں کیس جو ہے وہ ریمانڈ ہونا ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا واقعی نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کیا نکاح رجسٹرڈ اخوا نہیں تھا لیکن زبانی نکاح تھا، شرعی نکاح جس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں، تو کیا ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اب صحیح بات اس طرح سے کہ کانسٹیٹیوشنل ریٹس میں خصوصی حالات جو ہے اس طرح کی جو ریٹس آتی ہیں وہ اسپیسیفک سرکمسٹانسز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر کیس میں چونکہ الٹرنیٹ ریمیڈی اگر موجود ہے تو پھر تو آپ اس میں کانسٹیٹیوشنل ریٹ میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے نکاح کے متنازع ہونے کی ایسی صورت جس میں کرمنل مقدمہ بھی قائم ہو چکا ہے، ہائر کورٹ سے بعض ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہر مقدمے کے اندر داد رسی ممکن نہیں ہوتی ہے، اس لیے بہت سے مسائل جو ہیں وہ نکاح کی ان رجسٹرڈ ہونے پہ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور کئی مقدمات میں تو دیگر سرکمسٹانسز کے علاوہ جو اندراج شدہ نکاح نامہ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے پر نہیں کیا گیا ہوتا، اور گواہان کے نام اور پتے جو ہیں وہ نامکمل یا واضح بیان نہیں کیے گئے ہوتے، جو کسی قسم کے شک و شبہات کو پیدا کر دیتے ہیں، جس سے نکاح کا
پریما فشائی ثبوت سامنے نہیں آتا. پریما فشائی بادی نظر میں نکاح جو ہے وہ کیسے تسلیم کیا جائے گا جبکہ بس لکھا گیا کہ جناب نکاح ہو گیا فلاں محمد نذیر ولد غلام آباد سکنا لاہور، دوسرے کا لکھ دیا فلاں سکنا سیالکوٹ. اب پورا بڑا سیالکوٹ ہے، پورا بڑا لاہور ہے، کہاں سے بندہ گواہان کو تلاش کرے گا، کہاں سے وہ نکاح رجسٹر، سارا ڈمی سا معاملہ ہوتا ہے. تو ایسے صورتحال میں نکاح کو پریما فشائی کس طرح سے آپ پروو کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ نکاح نامہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو اور باقاعدہ پراپرلی جو ہے نا وہ فل کیا گیا ہونا چاہیے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پریما فشائی قطعی صورت جو ہے وہ تسلیم نہیں ہوتا ہے. اس حوالے سے کیسر محمود ورسز محمد شفیع پی ایل ڈی 1998 لاہور ہائی کورٹ پیج 72 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ جو نکاح نامہ ہے یہ پراپرلی ہمیشہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، پراپرلی فل ہوتا ہے. اگر کوئی اس میں لکوناس موجود ہیں، اگر گواہان کے باقاعدہ طور پر دستخط موجود نہیں ہے، باقاعدہ ان کے پتہ جات موجود نہیں ہیں، بس مبہم سی بات ہے، غیر واضح سی بات ہے، تو پھر ایسا نکاح جو ہے وہ پریما فشائی پروف نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006. اس کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ زنا آرڈیننس میں ترمیم ہوئی ہے اور زنا کا مقدمہ صرف خصوصی طریقہ کار اور شہادتوں کے ساتھ استغاثے کی صورت میں درج ہوتا ہے. اب پولیس کے پاس پہلے کی طرح جو ہے مقدمہ درج نہیں کروایا جا سکتا، اور زنا آرڈیننس کی بعض جو سیکشنز ہیں، مثلا اغوا ہے یا عورت کو بدکاری کی خاطر بلا پھسلا کے لے جانے والی دفعات جو ہیں تعزیرات پاکستان میں ہو بہو اسی انداز سے، مثلا سیکشن 365 بی ہے اور 496 اے ہے، اس صورتحال میں یہ ساری وہاں سے اٹھا کے پی پی سی میں لے آئے ہیں. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ ان دفعات کے تحت مقدمات بننے کا اندیشہ جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوا، اور اگر نکاح رجسٹرڈ ہے تو پھر کم از کم اغوا یا زنا کا جو مقدمہ ہے وہ اس سے بندہ بچ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ زنا اور اغوا کے جو مقدمات ہیں یہ کاگنیزیبل اوفینس ہیں اور ناقابل ضمانت جرائم ہیں، اور ان میں بندہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اس وقت تک تو ذلیل ہوتا ہے جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ بھئی نکاح واقعی ہوا تھا، کہ رجسٹرڈ نہیں تھا. اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ غیر اندراج شدہ نکاح شکوک کا باعث بنتا ہے، لیکن صرف اندراج شدہ نکاح نامہ ہی حتمی ثبوت بھی نہیں ہوتا ہے. اور نکاح بارے اصول یہی ہے کہ جس نکاح کا دونوں فریقین ہسبینڈ اینڈ وائف برملا اقرار کریں تو اسے کسی متضاد شہادت کی غیر موجودگی میں نکاح تسلیم کیا جاتا ہے. دونوں اقرار کر رہے ہوں کہ ہم شادی شدہ، ہم میاں بیوی ہیں، اور کسی متضاد شہادت کی غیر موجودگی میں اس کو تسلیم کیا جائے. اب صحیح بہت سے سیول اور فوجداری مقدمات میں نکاح نامہ اور دیگر جو ڈاکومنٹری ایویڈنس کے بغیر بھی نکاح تسلیم کیے گئے ہیں. اس حوالے سے ہم نے کچھ کیس لا تھے، وہ ضرور دیکھیے گا کہ ان رجسٹرڈ ڈاکومنٹس، ان رجسٹرڈ جو نکاح ہے، مثلا بہت سے وراثت کے مقدمات میں اور بعض اوقات بہت سے کریمنل مقدمات میں بھی، یعنی ان رجسٹرڈ جو ہے آپ کا نکاح وہ بھی تسلیم شدہ ہو جاتا ہے. مثلا محمد رمضان ورسز اسٹیٹ پی ایل ڈی 1984 فیڈرل شریعت کوڈ پیج 93 ہے. محمد یوسف ورسز اسٹیٹ پی ایل ڈی 1988 فیڈرل شریعت کوڈ پیج 22 میں اس بات کو تسلیم کیا گیا. اور اس کے بعد مسمات نساء بیگم اینڈ ادرس ورسز اسٹیٹ پیج 2005، یہ بڑی اہم پریسیڈنٹ ہیں، یاد رکھیے گا. مسمات نساء بیگم
ورسز اسٹیٹ 2005 SLR فیڈرل شریعت کورٹ ہی ہے جی، پیج 18 ہے. اس میں یہ معاملہ آیا تھا کہ نکاح نامہ یا کوئی اور دستاویزی ثبوت کے بغیر بھی اگر شہادتوں سے، اورل شہادتوں سے بھی اگر نکاح ثابت ہوتا ہے نا، تو نکاح کے لیے رجسٹرڈ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو ثابت ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ زنا آرڈیننس کے تحت قائم ایک مقدمے میں جس میں نکاح کے عدم ثبوت کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں کو عدالت ٹرائل کورٹ نے زنا کی تعزیری سزائیں 10 سال قید اور بامشقت کی سزا سنائی. ملزمان کے مطابق انہوں نے نکاح کیا ہے، لیکن عدالت کے سامنے نکاح کے گواہ پیش نہیں کیے گئے. اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ میں اس مقدمے کی اپیل میں فیڈرل شریعت کورٹ نے واضح کر دیا کہ بھئی جب دونوں پارٹیز ہسبینڈ اینڈ وائف اقرار کر رہے ہیں، برملا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، انہوں نے نکاح کیا ہے، اور کسی متضاد شہادت کی غیر موجودگی میں اس اقرار کو نکاح تسلیم کیا جائے گا. تو نکاح کے ثبوت کے حوالے سے بڑی اہم یہ اپیل تھی، اور یہ باقاعدہ جو ہے بڑا اہم کیس ہے. عارف حسین اینڈ عذرا پروین ورسز اسٹیٹ PLD 1982 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 42 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور فیڈرل شریعت کورٹ نے باقاعدہ طور پر اس فیصلے میں لکھا تھا کہ فقہ کا اصول یہ ہے کہ نکاح کی صحت کے لیے تو گواہوں کی موجودگی لازمی ہے، لیکن جب مرد اور عورت دونوں باہم نکاح کی تصدیق کر رہے ہوں تو اس کے ثبوت کے لیے 2 گواہان کا پیش کرنا ضروری نہیں ہے. ضروری جو چیز تھی وہ میاں اور بیوی دونوں کا اقرار تھا، اور کسی متضاد شہادت کی غیر موجودگی میں وہ نکاح تسلیم شدہ ہے، بلکہ اس کی باہمی تصدیق بھی ثبوت کے لیے کافی ہے. جب دونوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم میاں بیوی ہیں، تو پھر قانون اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بھئی وہ میاں بیوی ہیں. اور اس حوالے سے میں دوستو عارف حسین اور عذرا بی بی کا جو کیس ہے PLD 1982 فیڈرل شریعت کورٹ پیج 42، اس حوالے سے یہ ان رجسٹرڈ نکاح جو ہوتا ہے نا، اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ مسلم نکاح کے حوالے سے پریزمپشن کیا ہے. معاملہ تو تھوڑا سا اسلامک شریعت کو ٹچ کرتا ہے. تو بات اس طرح سے ہے کہ جب میاں اور بیوی کے شادی شدہ ہونے بارے اگر تنازع ہو تو کچھ صورتحال فقہ اسلامیہ ہمیں دیتی ہے، جس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکاح ہے اور دونوں میاں بیوی ہیں، اور ان دونوں عورت اور مرد جو ہے وہ نکاح میں ہیں، اور ان کا نکاح کے اوپر پریزمپشن آ جاتی ہے، قیاس آ جاتا ہے کہ یہ دونوں خاتون اور جو مرد ہے یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور دونوں شادی شدہ ہے، اور نکاح ہے ان دونوں کا، وہ رجسٹرڈ ہے یا ان رجسٹرڈ ہے. اس حوالے سے ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے عبد المجید ورسز مسمات انور بیگم NLR 1989 SD پیج ہے 705. اس میں واضح کیا گیا تھا کہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جب میاں اور بیوی کا باہم رہنا یا باہم موجود ہونا وہ نکاح کے لیے پرزیوم کیا جائے گا، نکاح کا قیاس کیا جائے گا جب خامد اور بیوی کی حیثیت سے متواتر طویل مدت کے لیے وہ دونوں اکٹھے رہ رہے ہوں. پہلی بات. دوسری، مرد کا بیوی کے بچے بارے اپنی ولدیت کا اعتراف کرنا کہ یہ اس عورت کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ میری اولاد ہے، بشرطے کہ اس بارے صحیح قرار کرنے کی تمام شرائط پوری گئی ہوں. یا مرد کا عورت کو اپنی بیوی ہونے کا اقرار کرنا کہ یہ خاتون میری بیوی ہے، اور عورت جو ہے اس پہ باقاعدہ اقرار رضامندی کرے کہ واقعی میں اس کی بیوی ہوں. اس کے بعد صاحب ایک اہم نقطہ ہے ان رجسٹرڈ شادی
اعلی عدالت کی یونین کونسل کو کس طرح سے انفارم کرنا ہے، یعنی اس کے نوٹس میں، یعنی اس کو اطلاع اگر ہوتی ہے تو پھر کیا ہے کہ اگر فیملی کورٹ کے سامنے کسی بھی نوعیت کی کوئی کارروائی چل رہی ہے، فرض کریں کوئی سیول مقدمہ ہے، کوئی ڈکٹیشن کا مقدمہ ہے فیملی کورٹ کے سامنے، یا کریمنل کورٹ کے سامنے کوئی مقدمہ ہے، کسی بھی نوعیت کا مقدمہ ہے، اس کی کارروائی کے دوران عدالت کے نوٹس میں یہ آئے کہ یہ شادی مسلم فیملی لا آرڈیننس کے نفاذ کے بعد ہوئی ہے، لیکن اس کا مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت اندراج نہیں ہوا، تو پھر فیملی کورٹ اس بارے میں اس یونین کونسل کو اطلاع کرے گی جس کی حدود میں یہ شادی ہوئی ہے، کہ اس شادی کو انہوں نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، لیکن یہ رجسٹرڈ نہیں کروایا، اور یہ کورٹ کے نالج میں بات آ گئی ہے، اور اس کو فوری رجسٹرڈ کیا جائے، اور اس بات کو ویسٹ پاکستان مسلم فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کی سیکشن 24، جس کو اعلی عدالتی قانون عدالتی ایکٹ 1964 ہے، اس کی سیکشن 24 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ جب بھی فیملی کورٹ کے سامنے کسی کارروائی میں ان رجسٹرڈ نکاح آ جائے گا تو یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ جس یونین کونسل کے حدود میں وہ شادی ہوئی ہے اس کو انفارم کیا جائے کہ بھئی یہ شادی ہوئی تھی یا ان رجسٹرڈ، اس کو رجسٹرڈ کیا جانا چاہیے۔ تو دوستو، ان رجسٹرڈ میرج کے حوالے سے چند دوست آج بیٹھے چائے پہ لگا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار اس نے پہلی شادی تو رجسٹرڈ کروائی تھی، فلاں دوست نے دوسری شادی وہ شرعی نکاح ہی کیا تھا۔ تو اب شرعی نکاح کیا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں یار یہ شرعی نکاح جو ہے وہ ان رجسٹرڈ نکاح ہوتا ہے، اور ان رجسٹرڈ نکاح کی قانون اور فقہ کے اندر کہاں پہ یہ معاملہ سٹینڈ کرتا ہے، اس کی لیگل ویلیو کیا ہے، اس پہ چند دوستوں نے گپ شپ لگائی، کچھ کیس لاز بھی ڈسکس کیے ہم دوستوں نے، تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم مختلف موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی موضوع ہمارے سامنے آتا جاتا ہے ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، باقاعدہ اس پہ گپ شپ لگتی ہے جی، اور اگر دوستوں کو پسند آ جائے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے، اور اگر ناپسند آئے تو نظر انداز کیجئے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہوگا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔